बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, औरतों के 5 गुनाह ऐसे हैं जो घर में बेबहा गुर्बत लाते हैं, परेशानियां और मुसीबतें लाते हैं। रिज़्क़ राज़िक़ के हाथ में है और वो ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। दुनिया में कमो बेश 18,000 मखलूक़ात पाई जाती हैं, जिनमें से कोई एक भी मखलूक, चाहे वो जानवर हो, चरिंद परिंद, इंसान या हैवान, रात को भूखा नहीं सोता। क्यों नहीं सोता? इसलिए कि उनके रिज़्क़ का ज़िम्मा मेरे अल्लाह ने खुद ले रखा है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, औरतों के 5 गुनाह ऐसे हैं जो घर में आने वाले रिज़्क़ को ठुकरा देते हैं, घर में बेबरकती लाते हैं। रिज़्क़ में से, घर में से, मालो दौलत में से बरकत को उठा लेते हैं। घर में रहने वाले तमाम छोटे बड़े इंसानों का चैनो करार छीन लेते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ लोगो, अपनी औरतों से कह दो, मतलब अपनी बीवियों से कह दो, अपनी माओं से, बहनों से, बेटियों से। औरत के 4 रूप हैं, बहन, बेटी, बीवी और माँ। औरत के 4 रूप हैं। तो आपने फरमाया कि अपनी औरतों से कह दो, मतलब अपनी 4 किस्म के जो रिश्ते हैं औरतों के, चारों से कह दो कि अपनी औरतों से कह दो कि इन 5 गुनाहों से बाज आ जाएं, क्योंकि ये 5 गुनाह घर में बेबहा गुर्बत लाते हैं, परेशानियां लाते हैं। जिन जिन घरों में रिज़्क़ वसी अता किया जाता है, जिन घरों में दौलत की फरावानी अता की जाती है, पैसा अता किया जाता है, मालो दौलत में बरकत डाली जाती है, और जिन घरों में हर वक्त रहमत के फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है, ये वो घर होते हैं जिनकी औरतें हर वक्त इन गुनाहों से सख्त नफ़रत करती हैं। वो इन गुनाहों के करीब तक नहीं जाती। तो इससे पहले एक छोटा सा वाक़या आपकी नज़र करती चलूँ। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, एक गरीब शख्स था, गुर्बत ने उसे बहुत ही चकनाचूर कर रखा था। गुर्बत का मारा हुआ था, परेशानियों ने उसे सता रखा था, ज़माने की तंगियों ने उसे आ घेरा। वो सुबह को खाता था, शाम के लिए नहीं होती थी, शाम को खाता तो सुबह के लिए नहीं होती थी। जब वो अमीर था तो गैर भी उसके नाम के तराने गुनगुनाया करते थे, मतलब गैर भी अपने थे। लेकिन जैसे ही वो गरीब हुआ, उसके पास से दौलत पैसे ख़त्म हो गए, वो गरीब हो गया, उस पर मुश्किल वक़्त आ पड़ा, तो अपने भी पराए हो गए, मतलब अपने भी गैर हो गए। पैसा गैरों को अपना बना देता है और गुर्बत अपनों को भी पराया कर देती है। तो बिल्कुल इसी तरह उसके जो अपने थे वो भी पराये हो गए। कोई इसे दावत पर नहीं बुलाना चाहता था, कोई इसके साथ बैठना नहीं चाहता था, कोई इसके करीब नहीं आना चाहता था, कोई इसे शादी पर नहीं बुलाता था। क्यों? इसलिए कि वो गरीब था, भूखा था। ये भूखा है, छी छी पीछे हो जाओ, गरीब है, ज़रूरतमंद है, कहीं हमसे कुछ मांग भी ना ले। इसलिए कोई भी शख्स उसके करीब आना गवारा नहीं करता था। तो एक दिन गुर्बत के हाथों मारा ये शख्स सुबह सवेरे रोज़ी रोटी की तलाश के लिए ये अपने घर से बाहर निकला। अपने भूखे और गरीब परेशान हाल बीवी बच्चों को अकेला तनहा घर में छोड़ा, घर में बिठाया और खुद रोटी रोज़ी की तलाश के लिए निकल पड़ा। सारा दिन खाक छानता रहा, मेहनत मजदूरी की तलाश करता रहा। इसने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई मजदूरी मिल जाए। आखिर बाप था तो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने रोता हुआ नहीं देख सकता था, भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकता था। तो इसके दिल में ख्याल आया कि जल्दी से मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूँ। वो बेचारा बड़ा, एक तो परेशान था, दूसरा खुद भी भूखा था, तीसरा उसकी बीवी भी भूखी और चौथा उसके बच्चे भी भूखे थे, परेशान हाल थे। अब सारा दिन वो मेहनत मजदूरी की तलाश करता रहा कि शायद कहीं ना कहीं से कुछ मिल ही जाए, चलो मैं न सही, मेरी बीवी और मेरे बच्चे कुछ ना कुछ खा लेंगे। लेकिन शाम को मायूस होकर घर की तरफ लौट पड़ा, क्योंकि उसे कुछ भी ना मिला। सारा दिन ना कोई मेहनत मजदूरी मिली, ना उसे कोई पैसा मिला, ना उसे कोई मतलब वसाइल मिले, ना कोई ज़रिया मिला रोटी का। तो वो घर की तरफ लौट रहा था कि रास्ते पर इसने एक इबादत गुजार शख्स को देखा।
وہ عبادت گزار شخص سڑک کے کنارے اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں پڑا ہوا تھا، اللہ کے حضور جھکا ہوا تھا۔ یہ غریب شخص، پریشانیوں کا مارا شخص اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ یہ غربت کا مارا بیچارہ بڑا ہی پریشان حال تھا، اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ چپ کر کے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ جب اللہ والے نے اپنی نماز مکمل کی تو اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار نمودار تھے۔ اس کا چہرہ صاف صاف بتا رہا تھا کہ اسے غربت اور پریشانیوں نے اندر ہی اندر سے مار ڈالا ہے، ختم کر ڈالا ہے۔ اللہ والے نے پوچھا، اے بندہ خدا، مجھے اتنا بتا دے کہ آخر تجھے کس چیز نے اس قدر پریشان کر دیا ہے۔ تو وہ شخص رو کر عرضی کرنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، اے نیک بندے، مجھ سے میرا حال پوچھنے والے، میں دنیا کی تنگیوں کا گھیرا ہوا ہوں، مجھے غربت کے دلدل میں پھنسا دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں اس قدر غریب ہوں کہ نہ خود کھا سکتا ہوں، نہ بیوی بچوں کو کھلا سکتا ہوں، تو میرے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ اس کی یہ چھوٹی سی عرضی سننے کے بعد اس اللہ والے نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی، اس کی جیب میں ڈال دی۔ ایک مٹھی بھر مٹی مطلب ایک مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی اور اس کی جیب میں ڈال دی۔ کہا اب چلے جاؤ اپنے گھر، یہاں سے اٹھو اور اپنے گھر کی طرف چلو، اور ہاں خیال کرنا پورا رستہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ غریب شخص وہاں سے اٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں سوچتا ہو رہا کہ آخر اس اللہ والے نے مٹی میری جیب میں کیوں ڈالی، لیکن ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا تھا، لہٰذا وہ گھر پہنچا۔ اب بیوی بچے، جو کہ بیوی شوہر کے اور بچے اپنے باپ کے انتظار میں تھے کہ آج ہمارا باپ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آئے گا اور ہم بھوکے پیٹ نہیں سوئیں گے، لیکن جیسے ہی باپ کا پریشان حال چہرہ دیکھا تو سب نے اندازہ لگا لیا، وہ سمجھ گئے کہ آج کی رات بھی ہمیں بھوکے ہی سونا پڑے گا، لہٰذا انہوں نے صبر کیا، چپ کر کر بیٹھ گئے۔ اب جو وہ غریب شخص تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ مٹی والی جیب تو صاف کر لوں، جیب تو خالی کر لوں۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ ڈالا، جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، تو جیب کے اندر مٹی کی جگہ ہیرے جواہرات تھے۔ جو اس نے مٹی ڈالی تھی اللہ والے نے، وہ ہیرے جواہرات کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس نے باہر نکالے تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا، یہاں تو مٹی تھی۔ وہاں سے الٹے قدم واپسی اسی اللہ والے کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، مجھے اتنا بتا دے کہ جو تو نے مٹی ڈالی تھی وہ ہیرے جواہرات کی شکل کیوں اختیار کر دی؟ وہ ہیرے کیسے بن گئے؟ وہ سونا کیسے بن گیا؟ وہ جواہرات کیسے بن گئے؟ تو اس اللہ والے نے کہا، اے بندہ خدا، تو بھی خدا کا ہی بندہ ہے، لیکن یاد رکھنا جو خالص نیت اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام خوشیاں، دنیا کی تمام نعمتیں اور برکتیں اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یوں سمجھو خالص دل اور خالص نیت کے ساتھ میں اللہ کا بن چکا ہوں، لہٰذا میں نے جو کچھ آپ کو عطا کیا وہ اپنے قدموں میں سے ہی عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو گھر کو تباہ کر دیتے ہیں، گھر کو برباد کر دیتے ہیں، گھر کو غربت کا شکار بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورتوں، یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ جس گھر میں یہ 5 گناہ کیے جاتے ہوں، شوق سے کیے جاتے ہوں، عورتیں یہ 5 گناہ کرتی ہوں، تو وہ گھر جلد ہی اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جو چیز اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاتی ہے وہ جلد از جلد تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ، کسی بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھنا۔ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع، اور جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں ضرور برکت ڈالتا ہے، اور جس کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جس کام کا آغاز، جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کام سے برکت چھین لیتا ہے، برکت اٹھا لیتا ہے، اور اس کام میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔
یہ یاد رہے کہ جس کام میں شیطان کا ہاتھ ہو تو وہ چیز برکت سے آگ کر دی جاتی ہے، مطلب اس میں سے برکت چھین لی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر تم اپنے گھر میں، اپنے مال میں، جائیداد میں، دولت میں، پیسوں میں برکت چاہتی ہو، رزق میں برکت چاہتی ہو، تو ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ ضرور پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا دوسرا گناہ کون سا ہے؟ رات کو دیر تک جاگتی رہنا اور صبح کو دیر سے اٹھنا، مطلب 12-1 بجے تک جاگتی رہنا۔ جو عورتیں رات کو دیر تک جاگتی رہتی ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں، فحاشی والا مواد دیکھتی ہیں، مطلب رات کو لیٹ سوتی ہیں، وہ صبح دیر سے ہی اٹھتی ہیں۔ جو عورتیں دیر سے اٹھتی ہیں ان کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی، وہ آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتی ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ صبح نماز فجر کے وقت زمین پر فرشتوں کو اتارتا ہے، ان فرشتوں کے ہاتھ رزق اور انہی کے ہاتھوں پیسے، دولت، وہ دے کر انہیں زمین پر اتارتا ہے۔ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں رزق وسیع عطا کرتے ہیں، حلال رزق عطا کرتے ہیں، ان کے گھر میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور جو کمبخت لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ رحمت کے فرشتے کبھی بھی ان کے گھر میں نہیں جاتے، جس کی وجہ سے وہ گھر جلد ہی غربت کا شکار ہو جاتا ہے، جلد ہی غریب ہو جاتا ہے، وہ گھر جلد ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیسرا گناہ، عورتوں کا تیسرا گناہ شرک کرنا۔ یاد رہے، جو عورتیں اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر سے بھیک مانگتی ہیں، اللہ کا در چھوڑ کر کسی دوسرے سے بھیک مانگتی ہیں، ان سے پیسہ مانگتی ہیں، ان سے برکتیں اور نعمتیں مانگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان عورتوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے سے مانگتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے، کہتا ہے یہی میرا خدا ہے، یہی میرا عبادت کے لائق بندہ ہے۔ تو جو کسی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، دوسرے سے بھیک مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں سے برکت چھین لیتا ہے، کیونکہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی ذات پوری دنیا کو پالنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا پالن ہار ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان کے برابر گناہ کرو میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن 2 باتوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں 2 گناہوں پر کبھی بھی تم سے صلح نہیں کروں گا، تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ پہلا گناہ والدین کی نافرمانی اور دوسرا شرک کرنا، اپنی یہ 3 انچ کی پیشانی کسی غیر کے آگے جھکانا۔ اللہ فرماتا ہے یہ 2 گناہ کبھی نہ کرنا، میں رب تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اگر ان کے مرتکب ہو گئے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 4، جو عورتیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں، ناشکری کرنا، جو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی، اس کی رحمتوں اور برکتوں کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ جلد انہیں غریب کر دیتا ہے۔ جو عورتیں امیر ہونے کے باوجود بھی ہر وقت غریبی کا رونا روتی رہتی ہیں، کہتی ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، اس کے باوجود بھی جو عورتیں اللہ کی ناشکری کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جو عورتیں مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، تکلیفوں پر اور غربت پر صبر کرتی ہیں، اللہ کی شکر گزاری کرتی ہیں، شکر الحمدللہ پڑھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ انہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں ان کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔
تو اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا عورتوں کا 5واں گناہ، آخری گناہ وہ ہے مال کے ہونے کے باوجود بھی، دولت کے ہونے کے باوجود بھی صدقہ و خیرات نہ کرنا۔ یاد رہے اللہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں رزق دینا بند کر دیتا ہے، اپنی مال والی مٹھی بند کر دیتا ہے، تو میں بھی اس کے لیے رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہوں۔ لہٰذا غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان 5 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔